वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज हम फिर बात करेंगे एक दफ़े जो 3 दिन से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हुकूमत ने उनकी जो टेन्योर था उसमें एक्सटेंशन की तोसी की, तो उसके ऊपर जो कानूनी सवाल उठे उस पर 3 दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहस जारी रही, एक समाअत होती रही और आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना मुख्तसर सा हुक्मनामा जारी कर दिया। बकौल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा इस बेंच को हेड कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा को बतौर आर्मी चीफ 6 महीने की मशरूत इजाज़त दी जाती है। वो 6 महीने के लिए आर्मी चीफ ही रहेंगे और इस 6 माह के अंदर हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर एक चेंज करना पड़ेगा कानून के अंदर। आर्टिकल 243 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्लैरिटी लाने के लिए उन्हें एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए कानून तब्दील करना पड़ेगा ताकि जो आर्मी चीफ की रिटायरमेंट है, उनकी मुद्दत मुलाजमत है, तोसी, एक्सटेंशन, टर्म्स एक्सेट्रा, उन सब के हवा को क्लियर करने के लिए कानून साजी करनी पड़ेगी। अदालत ने ये फैसला इसलिए दिया क्योंकि 3 दिन की समाअत के अंदर ये बात सिर्फ अदालत को नहीं बल्कि लगता है पूरे मुल्क को ही मालूम हुई कि हमारे यहाँ कोई स्पेसिफिक कानून नहीं था जिसके अंदर ये स्पेसिफाई किया गया था कि एक आर्मी चीफ की टेन्योर कितनी होनी चाहिए, वो 3 साल है, उससे कम है, उससे ज़्यादा है, एक्सटेंशन किस तरह दी जाती है, टेन्योर किस तरह सेट किया जाता है। और ये सारी बात 3 दिन की बहस में सामने आई कि अपॉइंटमेंट होती तो आर्टिकल 243 के ज़रिए है, मगर टेन्योर क्या होना चाहिए, एक्सटेंशन देनी हो तो उसका क्या तरीका है, टर्म्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ें जो थीं ये क्लियर नहीं थीं। और जो हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने कहा कि ये लीगल प्रैक्टिस रही है जिसको शायद कुछ ममालिक के अंदर कन्वेंशन भी कहते हैं, मगर बेहतर यही होगा कि अगर बाज़ाब्ता तौर पे अब इसको एक कानून की हैसियत दे दी जाए। और अदालत ने ये फैसला करके ये मामला जो है हुकूमत और पार्लियामेंट के ऊपर अब छोड़ दिया है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी हुकूमत ड्राफ्ट कर लेती है इस कानून को और उसके बाद किस तरह वो अपोजिशन के साथ मिलके इसको पास भी कर लेती है। इन सारे इश्यूज पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर अली जफर साहब जो सीनियर माहिर कानून हैं और रहनुमा तहरीक इंसाफ, और साथ में सरूप एजाज साहब जो माहिर कानून हैं। बट वी विल टॉक टू देम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं बैरिस्टर अली जफर साहब से और सरूप एजाज साहब से, और हम बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आया है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से। अली जफर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। 2 दिन बहुत कंफ्यूजन रही है। हुकूमत पहले कहती रही कि आर्टिकल 255 के तहत हम ये एक्सटेंशन कर रहे हैं, फिर आज इवेंचुअली हुकूमत ने भी कहा कि आर्टिकल 243 के तहत होगी, और जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उन्होंने भी कहा है कि आर्टिकल 243 के अंदर क्लैरिटी के लिए आप ये कानून साजी करें। अगर आप हमारे नाजरीन के लिए उनको बता सकें कि ये 2 आर्टिकल्स हैं क्या और इनके दरमियान इतनी हुकूमत को कंफ्यूजन क्यों रही? जी देखें, 3 दिन से आरफा ये बहस चलती रही है। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जज साहिबान अटॉर्नी जनरल साहब की मदद से कानून को देखते रहे। पहली चीज़ जो क्लियर हुई वो तो ये थी कि आर्टिकल 243 आइन के तहत जो अपॉइंटमेंट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, वो प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे, उनका सजेशन होगी, उनकी एडवाइस होगी प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उस आर्मी चीफ को अपॉइंट कर देंगे। ये एक बड़ा इसमें वाज़ेह है, इसमें किसी किस्म का शक या अभाम नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये पूछा कि आप ये बताइए कि जो री अपॉइंटमेंट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की या उनका जो एक्सटेंशन है अगर टेन्योर का करना हो, तो वो कौन सी शिक है आइन में या जो उसके नीचे लॉ बना है यानी आर्मी एक्ट, उसमें कौन सी शिक है जो ये कहती है कि प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं तोसी या एक्सटेंशन या री अपॉइंटमेंट एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। एक एक शिक देखी गई आइन की और एक एक शिक देखी गई आर्मी एक्ट की और अटॉर्नी जनरल साहब की मदद से देखी गई।
لیکن سپریم کورٹ کی ہر کوشش کے باوجود یہ فیصلہ یہ کوئی شک ایسی نظر نہیں آ سکی جس کے تحت یہ طاقت دی گئی ہو پرائم منسٹر کو. اس لیے مجبوراً سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا آج کہ ایسی چونکہ قانون ہی نہیں ہے ری اپوائنٹمنٹ کا اور ایکسٹینشن کا, اس لیے ری اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی چیف آف آرمی اسٹاف کی. لیکن سپریم کورٹ کو یہ بھی احساس تھا کہ کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے, ورنہ ایک نیشنل کرائسس ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کمانڈر ہیں آرمی کے, اور نیشنل سیکیورٹی کا جو سارا بوجھ ہے, جو رسپانسبلٹی ہے, وہ ان کے کندھوں پہ ہے. اور وہ نیشنل سیکیورٹی صرف بارڈر کی سیکیورٹی نہیں, انٹرنل سیکیورٹی بھی, اس میں اکنامکس بھی آ جاتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آگے چلنا ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا اپنے آرڈر میں کہ ہم 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں حکومت کو اور پارلیمنٹ کو, کہ حکومت پارلیمنٹ میں بل پیش کرے اور آرمی ایکٹ میں اگر کوئی ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ ترمیم کرے. اب وہ ترمیم میں 3-4 چیزیں تو ضرور آنی ہیں. ایک یہ آنی ہے اس ترمیم میں کہ آرمی چیف کا ٹینیور کتنا ہونا چاہیے. دوسرا اس میں یہ بھی آنے کی ضرورت ہے کہ پرائم منسٹر کو طاقت دی جائے کہ وہ ری اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن کر سکیں آرمی چیف کی, اگر ان کو یہ خیال ہو کہ آرمی چیف کی کنٹینیوٹی ضروری ہے. تو یہ تینوں چیزیں اور ادر ٹرمز اور کنڈیشنز جو بہت سارے گیپس ہیں آرمی ایکٹ میں, اس کے لیے 6 مہینے دیے گئے ہیں. اور میرا خیال ہے بہت مدت ہے, کرائسس ختم ہو گیا ہے. پارلیمنٹ کو بڑا خوش ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کو اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بڑی اچھی ججمنٹ کے ذریعے یہ کہا ہے کہ اب آپ یہ فیصلہ کریں, آپ قانون سازی کریں, آپ ایکٹ پاس کریں, اور یہ ساری جو چیزیں 3-4 دن میں ہم نے دیکھی ہیں ان کے اوپر ایک طرح سے کلیریفیکیشن کریں. سروپ صاحب, ایک سوال یہ میں بعد میں علی ظفر صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گی کہ یہ جو کورٹ کی طرف سے 6 مہینے کی ایکسٹینشن جنرل باجوہ کو ملی ہے, سپوز ایک بہت ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے کہ اگر قانون نہیں پاس ہوتا تو 6 مہینے کے بعد حکومت اس وقت بھی جو جنرل سرونگ ہوں گے انہی کے اندر سے پھر اپوائنٹمنٹ کرے گی, اور ڈو وی ریورٹ بیک ٹو نومبر 2019, کیونکہ آبویسلی باجوہ صاحب اگر یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں اگلے 6 مہینے کے لیے تو کچھ لوگ ریٹائر بھی ہوں گے, کچھ لوگ اوپر نیچے بھی ہوں گے, پوسٹ بھی چینج ہو جائیں گی. تو 6 مہینے کے بعد وی ول ناٹ ریورٹ بیک ہیئر ان کیس قانون تبدیل نہیں ہوتا. جی میری نظر میں تو وی ول ناٹ ریورٹ بیک, اور اس پہ پریسیڈنٹ بھی ہے, اور وہ ان دس کیس تو خیر یہ ایکسپریسلی 6 مہینے ہیں عدالت کی طرف سے, تو اس کی لیگیلٹی پہ تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. لیکن بات ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے کیس میں بھی دیکھا, مطلب بیگم نصرت بھٹو والے کیس میں بھی, کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کا پرنسپل ہے کہ جہاں پہ جو ایکشن کر دیے گئے ہوں ہائپوتھیٹکلی اگر ان کی لیگیلٹی جو ہے وہ بعد میں سسپیکٹ بھی ہو, جو کہ اس کیس میں نہیں ہے, اس کیس میں تو عدالت نے سینکشن کیا ہے, تو تب بھی ریورٹ نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ اگر الیکشن ہو گئے یحییٰ خان والے معاملے میں, کیونکہ الیکشن ہو گئے اور بعد میں اگر آپ یہ اس نتیجے میں پہنچ جائیں کہ وہ جو جس پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے تحت الیکشن ہوئے تھے وہ انلیگل تھا یا وہ اسینشن ٹو پاور انلیگل تھی, تو وہ اس کو سیو کر لیا جاتا ہے لیگل ٹرم میں, پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن میں. تو میری نظر میں ان دونوں وجوہات سے, ایک تو یہاں پہ یہ بات ہے ہی نہیں کیونکہ لیگیلٹی اس مہینے کی جو ہے وہ سسپیکٹ نہیں ہے. سیکنڈ, اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی بھی تو اس کو عدالت جو ہے وہ پروٹیکشن دے دیتی ہے ان دا انٹرسٹ آف اسٹیبلٹی. علی ظفر صاحب ویری کوئکلی, سوری سروپ صاحب وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. علی ظفر صاحب, کیا اب قانون جب یہ بنے گا تو کیا حکومت اور اپوزیشن مل کے یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے اس میں بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ جیسے ہم نے 90s میں دیکھا کہ آبویسلی پہلے ججز کی بھی اپوائنٹمنٹ کے اوپر سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ایک رہتی تھی ٹینشن, بٹ بعد میں اس کو کلیریفائی کر دیا گیا کہ جی جو سینئر موسٹ ہوگا وہی بنے گا اور اس طرح وہ چلے گی. تو کیا یہ ایشوز بھی اب پارلیمنٹ دیکھ سکتی ہے اگر موقع ان کے پاس ہے تو؟ جی دیکھ سکتی ہے, لیکن اگر اپوائنٹمنٹ میں کوئی تبدیلی کرنی ہے, اپوائنٹمنٹ کے پروسیجر میں کوئی چینج کرنا ہے تو اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے, کیونکہ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو ہے وہ واضح کر دیا ہے کانسٹیٹیوشن میں. تو اگر اس کو تبدیل کرنا ہے تو پھر آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. لیکن ایک میں ایڈ بات کر دوں عارفہ بڑی جلدی سے,
کہ جو آرڈر ہے اس میں یہ بڑی کلیئرلی لکھا ہے کہ 6 مہینے تک چیف آف آرمی سٹاف اسی طرح رہیں گے. اگر 6 مہینے میں خدا نخواستہ، جو مجھے نہیں لگتا کہ ممکن ہے لیکن آرگومنٹ ہم کر سکتے ہیں، اگر خدا نخواستہ وہ لا نہیں پاس ہوتا، قانون سازی نہیں ہوتی، تو پھر وہ ریٹائر ہو جائیں گے آٹومیٹکلی. اور اس کے بعد 2 ہی آپشن رہیں گی. ایک آپشن تو یہ رہے گی کہ اس سے پہلے واپس عدالت میں جایا جائے اور ان سے مزید وقت مانگا جائے، اور دوسری یہ ہے کہ آرڈیننس پاس کر سکتی ہے ایک ٹیمپرری لیجسلیشن کے طور پہ حکومت، اگر اور لیگل آپشنز بھی ہیں وقت اگر اور چاہیے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب آپ کا اور سروپ صاحب آپ کا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم حکومت کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے سارے ایشو پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو جاری رکھیں گے جو سپریم کورٹ کا آج فیصلہ آیا ہے کہ آرمی چیف کو 6 مہینے کی مشروط توسیع دے دی جائے، اور اسی عرصے کے اندر وفاقی حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے آرٹیکل 243 کے اندر ترمیم کرے اور کلیریفائی کرے آرمی چیف کی جو ٹینیور ہے اور ایکسٹینشن ہے اور ان کی جو ٹرمز آف امپلائمنٹ ہیں. یہ فیصلہ تو آ گیا، مگر اس کے فوراً بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ آئی، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ آج کا جو فیصلہ ہے اس سے اداروں کے درمیان تصادم چاہنے والوں کو مایوسی ہوئی ہوگی. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بیرونی دشمن اور ملک کو لوٹنے والے اور اپنا پیسہ باہر بھیجنے والے ہیں وہ بھی مایوس ہوئے ہوں گے. فوراً جب یہ ٹویٹ آئی تو اس کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، جرنلسٹ نے، اینالسٹ نے، کہ ایک طرف تو عدالت کی طرف سے جو اب کنڈیشن لگی ہے کہ پارلیمنٹ سے اس ایکٹ کو پاس کرنا ہے اگر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے، اور دوسری طرف وزیر اعظم جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر ٹیمپریچرز کم نہیں کر رہے، وہ ان کو اوپر کر رہے ہیں جو پولیٹیکل ٹیمپریچرز ہیں. ایک ایسے وقت میں جب پارلیمنٹ کے اندر ویسے ہی ایک طوفان مچا ہوا ہوتا ہے، اپوزیشن جو ہے وہ غصے میں ہے احتساب کی وجہ سے، گورننس کی وجہ سے، اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے، اور سب کی طرف سے یہ ایڈوائس آتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے ٹیمپریچرز کو لوور کریں. کیا یہ ٹویٹ دکھا رہی ہے یا یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب ایک ایسے موڈ میں ہیں ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی اپوزیشن؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم افضل چند صاحب جو ترجمان ہیں وزیر اعظم کے. ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو جی. ابھی آپ آن ایئر آنے سے پہلے کہہ ہی رہے تھے کہ آج تو لیگل ایشوز پہ بات ہونی چاہیے. مجھ سے آپ کیا موسم کی بات کریں گی؟ تو میں آپ سے موسم کا ہی سوال پوچھوں گی. آپ یہ بتائیں کہ کل رات کو جو میٹنگز ہو رہی تھی ان میں موسم کیسا تھا؟ سیاسی موسم جو ہوتا ہے نا جی، وہ اسلام آباد کی بارش کی طرح ہی ہوتا ہے. اچھا. بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد پانی غائب ہو جاتا ہے، نہیں پتہ چلتا کہ بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اتنا ویسے سیاسی موسم ٹینس نہیں ہے جتنا کچھ لوگوں کی خواہش ہے یا کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں. کل رات کو بھی نہیں تھا؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں تھا. اچھا. دیکھیں، ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جو سپریم کورٹ میں پہلی دفعہ گئی تھی. یہ ایک پٹیشن اور اس پہ ایک کویسچن جو تھے اور انٹرپریٹیشن کا ایک سوال تھا، اور کتنے سالوں سے آج تک ایسا کویسچن ابھرا نہیں کسی کورٹ میں. حالانکہ اسی طرح پہلے اس سے پہلے کئی چیف آف آرمی سٹاف کی آپ کی خیال میں کیا وجہ ہے کہ نہیں پہلے کبھی ابھرا؟ آج کیوں ابھرا؟ کیا فرق پڑا؟ شاید ہمارے سے لوگوں کی محبت زیادہ ہے، ہماری وجہ سے ابھرا ہے. کیسی محبت ہے اس میں اتنا میں سمجھتا ہوں باجوہ صاحب کا قصور نہیں ہے جتنا ہماری محبت ہے. تو یہ ہماری محبت کی وجہ سے شاید لوگ ہیں کہ ہمارے لیے کوئی امبیرسمنٹ آئے یا حکومت کے لیے کوئی پریشانیاں بنے. سر کافی ویسے یہ پچھلے 2 دن اگر آپ ٹی وی کوریج دیکھیں اور لوگوں کی گفتگو سنیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے لیے یہ مشکل 2 دن تھے. امبیرسنگ بھی تھے اور مشکل بھی تھے. ہوتی ہے کہ اس سے پہلے جب جنرل اشفاق پہ کہانی کی ہوئی ہو اور اس کے اوپر کوئی نہ عدالت میں گیا ہو یا عدالتوں نے انٹرٹین نہ کیا ہو، لیکن یقیناً کھوسا صاحب جو انہوں نے کہا تھا کہ 2009 کے بعد عدلیہ چینج ہو چکی ہے، تو اچھی بات ہے. اگر عدالتیں آج میں کورٹ میں ہی تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ آئیں ہمارے پاس انصاف کے لیے، ہمارے دروازے کھلے ہیں، لوگ آتے کیوں نہیں ہیں؟
تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بڑی خوشی بھی ہوئی. میں نے کہا چلو اچھی بات ہے, اس کا مطلب ہے. سر آپ نے تو یہ دونوں ایکسٹینشنز ہوتے دیکھی, بیکاز آپ تب پی 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 میں تھے, اب آپ لیکن اس وقت تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ ایکسٹینشن ہوئی بھی. اچانک پریس کا پرائم منسٹر صاحب نے میڈیا پہ آگے اعلان کر دیا. کوئی کیبنٹ میٹنگ اس وقت نہیں ہوئی جیسے اس دفعہ 3 میٹنگز ہوئی ہیں, سمریز ایکسچینج ہوئی ہیں, دستخط آپ لوگوں کے لیے گئے, کوئی پارلیمنٹرین کے ساتھ ڈسکشن نہیں ہوئی تھی, کوئی میڈیا نہیں, آپ تو ڈسکس بھی ہوئی ہیں چیزیں, اور اس طرح کیبنٹ کے اندر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے. تب پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کوئی انٹرنل میٹنگ میں بھی ڈسکس, صرف لیگل پوائنٹس جو ہیں اس کے چند لوگوں میں ہوئی ہوگی, یقیناً میں اس میں نہیں تھا. میں فیصلے کی بات نہیں کری, وہ جو اس دفعہ اتنی تفصیل سے کہ جی کون سا قانون ہے, کون سی شک ہے, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, کیا یہ اس کی کوئی ڈسکشن پارٹی میں نہیں ہوئی؟ جب عدالت میں پٹیشن نہیں ہوئی, 18ویں ترمیم میں اتنے دماغ بیٹھے تھے, اور کسی نے نہیں سوچا کہ یہ چیزیں جو آج عدالت نے کویسچن ریز کیے, یہ میں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم میں اس وقت پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونے چاہیے تھے, اور اس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی. یہ ہماری کمزوری ہے ایز اے لیجسلیچر, اور میں سمجھتا ہوں یہ آنریبل کورٹ نے اچھا کیا, انہوں نے پارلیمنٹ کو موقع دیا ہے, گائیڈ کیا, ان کو کہا ہے اپنے قانون بنائیں. تو اسی طرح ہوتا ہے, کوئی سول سوسائٹی کی طرف سے آ جاتے ہیں, کوئی میڈیا کی, خیر میڈیا تو کوئی نہیں آج تک پوائنٹ آؤٹ کرتا قانون سازی کا, میڈیا کا تو آپ نے ہی نرالا ہے بابا. تو آپ لوگ ہمیں ویسے باہر رکھتے ہیں, 18th امینڈمنٹ کے اوپر جو اتنی ڈیبیٹ ہوئی آپ نے میڈیا سے دور کی, یہ ویسے یہ قصور پارلیمنٹیرینز کا ہے. اگر آپ ملک کے بارے میں اور کانسٹیٹیوشن کے اوپر اتنے بڑے فیصلے کریں تو آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کیا؟ 18ویں ترمیم میں بہت ساری اچھی چیزیں تھیں, لیکن ایک چیز جس میں میں اس وقت بھی اعتراض کرتا تھا کہ ڈیبیٹ زیادہ ہونی چاہیے تھی. جو ڈیبیٹ نہیں ہوئی بالکل ہی وہ غلط ہوا, لیکن اتنی بڑی امینڈمنٹ تھی, شاید اس وقت کیوں نہیں ڈیبیٹ کروائے گی, میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے تھی. تو یہ آپ لوگوں کا یہ لوپ ہول تھا یقیناً. اور جو بھی قانون سازی ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشنل ہو, نارمل قانون سازی ہو, تو میرے خیال میں اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ تو جس کے اوپر ہو, ڈیٹیل لوگ اپنی رائے دیں, ڈسکس کریں, اس کے بعد ایک کنسلٹیٹو پروسیس جتنا زیادہ ہوگا اتنی اچھی چیزیں ہوں گی. سر یہ اب یہی ڈیبیٹ اگر ہم کیبنٹ کے حوالے سے کریں, میں پوچھوں کہ یہ جو آپ لوگوں نے فیصلہ کیا تھا جو 4 دفعے اوپر نیچے بھی ہوا, اس کے اوپر کتنی ڈیبیٹ ہوئی تھی کیبنٹ کے اندر؟ دیکھیں کیبنٹ کے اندر تو 2 دفعہ ڈسکس ہوئی, باقی ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایک ہائی اپنی پارٹی کی سی میں یا ایک اچھے جہاں بیٹھ کے اس کے اوپر بڑی ریپرکشنز ہوتی ہیں اس کی, کہ آپ ایسی باتیں اوپنلی پبلکلی آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. کوئی چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہو یا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو یا ایسی کنسٹیٹیوشنل پوسٹ ہو, وہ بعد میں ڈسکس ضرور ہوتی ہیں چیزیں, لیکن کچھ ٹائم ہوتا ہے اس کی ڈسکشن کا. لیکن یہ تو 2-3 مہینے پہلے فیصلہ ہو گیا تھا اس میں. نہیں بٹ فیصلہ ہو گیا وہ تو ہم بھی مان رہے, ڈیبیٹ کتنی ہوئی تھی؟ دیکھیں ہر چیز پہ ڈیبیٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا. جب پارلیمنٹ میں چیز ڈسکس ہوتی ہے, آپ پارلیمنٹ میں لیجسلیشن ہونی ہے تو آپ ڈیبیٹ ہوگی. اپوائنٹمنٹ اب جو سپریم کورٹ نے کہا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی, لیکن ایک فرد کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر تو پارلیمنٹ ایک رولز دیے ہوتے ہیں نا, اس میں جو پارلیمنٹ میں جو چیز ضروری ہوتی ہے اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. نہیں سر, سوال یہ میں اس لیے پوچھوں کیونکہ جب پہلے دن اٹارنی جنرل صاحب اس کیس کے اندر پیش ہوئے تھے تو انہوں نے کچھ ڈاکیومنٹ پیش کیے جس سے کورٹ نے یہ کامنٹ کیا, انہوں نے کہا یہ تو آپ کے خود ڈاکیومنٹ بتا رہے ہیں کہ آدھے وزیروں نے تو سائن ہی نہیں کیا اس پہ. انہوں نے کہا جی جب وہ سائن نہ کرے تو وہ سائلنس جو ہے دیٹ مینز اگریمنٹ. اب وہ تو صحیح ہوگا, بٹ اس سے یہ سوال تو لوگوں کے دماغ میں اٹھانا کہ جی 11 کے قریب اگر وزیر ہیں انہوں نے کچھ لکھا نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ عام لوگوں کو تو نہیں معلوم. لوگوں کو اس لیے نہیں پتا, لوگوں کو بتانے چاہیے جو سرکولیشن میں جو سائن کروائے جاتے ہیں سمری کوئی, اس پہ جو لوگ سائن نہیں کرتے ٹائم لمٹ دی جاتی ہے کہ اتنے ٹائم کے جو 1 دن کا 24 گھنٹے کا جتنا ٹائم, اس میں جو سائن جو نہ آپ اپنا نوٹ اسینڈنگ نوٹ ہو جس قسم کی رائے بھی دینا چاہے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسے اتفاق کرتے ہیں. اور جو ملک میں تھے ان سب کے پاس انہوں نے سائن کیے, باقی کچھ لوگ نہیں ہوں گے اسلام آباد اس وقت. ایسا اس کے بعد جب اس کے بعد ڈسکس ہوا, اس کے بعد جو ڈسکس ہوا اگلے دن 4 دن پہلے جو ڈسکس ہوا کیبنٹ میں تو سارے لوگ موجود تھے اور بڑی اوپن ڈسکشن ہوئی, سب نے ایگری کیا. کوئی مطلب کہ اس کے اندر ڈسینٹنگ ویو نہیں تھا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. سر کل کس پولیٹیکل پارٹی نے اعتراض کیا مجھے یہ بتائیں. کیبنٹ چلو ایک جماعت کی ہوتی ہے یا اتحادیوں کی ہوتی ہے, کوئی ایک مجھے پارٹی بتا دیں جس کو باجوہ صاحب کے اوپر اعتراض ہو, اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے.
یہ اس پہ ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے. آخری اس سے سوال پہلے لوگ بڑے بڑے لوگوں نے نام رکھے, بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پیچھے کھڑے ہوں, ہمیں ایسا موقع دیں 6 مہینے کے لیے. نہیں سوال نہیں, آپ میرا جواب سنیں نا. اس سے پہلے بڑے بڑے لوگوں نے تقریریں کی کنٹینروں پہ کھڑے ہو کے, بڑے بڑے لوگوں نے نام رکھے, کوڈ ورڈ میں چیزیں بات کی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب بات آئی کھل کے تو سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز وہ جو کنٹینر پہ ساڑھے کھڑے تھے وہ سب آپ کو سپورٹ کریں گے, سب سپورٹ کر رہے ہیں اس فیصلے پہ انشاءاللہ. کوئی فکر نہیں ہے؟ نہیں فکر ہے بھی نہیں. آپ دیکھ لیں 4 دنوں میں کوئی آپ کو ایک نیگیٹو سٹیٹمنٹ کسی پولیٹیشین کی طرف سے دکھا دے. صحیح. چند صاحب یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, مگر جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو چند صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ندیم افضل چند صاحب سے. جی سر, پھر سوال پوچھوں گی. بہت ٹی وی پہ شور مچ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا میس اپ کیا ایشو کو, آپ کی لیگل ٹیم نے اتنا مس ہینڈل کیا کہ کل باجوہ صاحب اپنے لوگ لے کے آئے ہوئے تھے آپ لوگوں کو کہ بھئی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے, اور وہ شاید انہوں نے اسسٹ کیا یا ان کے ساتھ جو ٹیم آئی اس نے اسسٹ کیا. وہ سب صحیح ٹھیک ہے, ایسی بات ہے کہ نہیں؟ کی طرف سے جو ٹیم تھی, لیگل ٹیم تھی, اس ٹیم نے کے ساتھ انہوں نے اور لوگوں سے مشاورت کی ہوگی. یہ نہیں مجھے پتا کس کس سے مشاورت کی, ایویں میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ کوئی ٹیم اسپیشل باجوہ صاحب کیا اس میں لینا دینا تھا, ان کو تو ہو گیا تھا. تو تھی نا اتنی امبیرسمنٹ ان کی لیے بھی تو ہوئی نا, تو وہ کل آئے ہوئے تھے, خبر چلی, میں سمجھتا ہوں حکومت کسی نے اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا کہ خبر چلی. باجوہ صاحب کے لیے اس لیے نہیں تھی کہ ان کی ذات کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں تھا, ریزنز کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں تھا, شخصیت کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں تھا. تو باقی گورنمنٹ کے پروسیجر کے اوپر اعتراض تھا, اس میں گورنمنٹ کی بات ہے. اس میں باجوہ صاحب کا یا فوج کا تو کوئی میرا نہیں خیال کوئی اس کا کوئی ایسا. چلے پھر حکومت کے لیے اگر اتنی امبیرسمنٹ تھی, اور اب پولیٹیکل حکومتوں کے لیے ہوتی رہتی ہیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں. جب عدالتیں اپنی عدالتیں وضاحت کر دیتی ہیں, عدالتیں گائیڈ کرتی ہیں, عدالتیں اسسٹ کرتی ہیں, یہ نارمل ڈیموکریسی ہے, رول آف لا ہے. آپ اتنی چھوٹی بات ہوتی تو آپ کے فارمر لا منسٹر آج پریس کانفرنس میں بیٹھ کے شور نہ مچا رہے ہوتے کہ فیک نیوز چلا دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا. انہوں نے سچ مچ ان کے گلے تھے آج جو وہ کر رہے تھے پریس کانفرنس میڈیا سے. وضاحت آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں کس بات سے ان کو گلا تھا وہ رپورٹنگ کے اوپر. تو میں اس سے ہی پوچھوں, تو اتنی اگر حکومت کے لیے امبیرسمنٹ تھی, اور خبر 2 دن سے یہ بھی چل رہی ہے کہ ہیڈز ول رول ناؤ, فلانا جائے گا بھئی, تو پھر دیٹ مینس کہ کہیں حکومت کے اندر بات تو سر ہوئی ہوگی نا, کیونکہ نہ تو آپ لوگ ڈینائی کریں یا تو کہ نہیں. ویسے میرے سامنے میں آج بھی سارا دن پی ایم ہاؤس میں رہا ہوں, کوئی ایسی ڈسکشن میں نے نہیں سنی, کوئی ایسی بات نہیں سنی. پی ایم صاحب بھی میٹنگ میں بھی رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں سنی, سچی بات میں. کوئی ایسی مطلب یہ جو آ رہا ہے کہ جھاڑ پھلا دی گئی تھی, یہ کہہ دیا علی گڑھ نہیں, نہ صرف جھاڑ پلائی گئی کہ اب اس کے بعد ہیڈز ول رول, کچھ سیکریٹریز کے نام لے رہے ہیں لوگ, کچھ کہہ رہے ہیں کہ اسی لیگل ٹیم میں لوگ ہیں ان کو جانا پڑے گا. اب نام تو میں بھی نہیں لوں گی بیکاز مجھے کیا معلوم, بٹ میں آپ سے سوال ضرور پوچھوں گی کہ اگر اتنی بات ہو رہی ہے اور سر 2 دن سے ٹی وی پہ چل رہے, حکومت سے کسی نے ڈینائی بھی نہیں کیا نا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کل رات کو بھی فروغ نسیم صاحب کی طرف سے بات ہوئی, انہوں نے صرف اپنی بات کی, انہوں نے اپنی ذات تک بات کی. انہوں نے کہا جی آپ لوگوں نے یہ خبر چلائی کہ میرے سے ناراض تھے پرائم منسٹر صاحب, تو ایسی کوئی بات اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہوتی تو ضرور میں آپ سے بتاتا, میں اس کی وضاحت بھی کرتا, میں اس کا ڈینائل بھی دیتا. ایسی بات ہوئی ہی نہیں. اچھا, کوئی سیکریٹری بھی تبدیل نہیں ہوگا, کوئی تبادلے روٹین کا حصہ ہے. اب اس وجہ سے اس سے پہلے پروموشنز بھی ہوئی ہیں, گریڈ 22 میں لوگ گئے ہیں, لوگوں نے بہت ساری ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے کے پی کے میں اور پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ انتظامی لیول پہ شروع ہوئی ہیں. گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے اس ایک قصے کی وجہ سے یا ایک واقعہ کی وجہ سے کوئی ایسی ایشو نہیں. تو اب فروغ نسیم صاحب واپس آ جائیں گے کیبنٹ میں؟ ہاں میرے خیال میں آ جائیں گے. تو کب تک؟ بس اب آج کیس ختم ہو گیا تو انشاءاللہ اب آ جائیں گے obviously. اور سر اب یہ بتائیں کہ یہ جو اب آپ نے ترمیم کرنی ہے اس کا کب تک فیصلہ ہوگا؟ جلد از جلد ہوگا؟ 6 مہینے کا وقت ہے, بٹ obviously آپ اجلاس تو منڈے کو آ رہا ہے, اجلاس تو سر منڈے کو آ رہا ہے. ابھی تو ڈرافٹنگ ہونی ہے, ابھی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی, اس کے اندر ڈسکشن ہوگی, ایک پروسیجر ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ہو جائے گا, کوئی ایشو نہیں. اور وہ اپوزیشن کا سوال پوچھوں گی کہ آج عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے بعد پھر لوگ کہہ رہے تھے, تنقید کر رہے تھے کہ وہ ٹیمپریچرز کو اوپر لے کے جا رہے ہیں, کم نہیں کر رہے.
नहीं, टेम्परेचर वैसे भी आजकल ठंड है, थोड़ी सी गर्मी की जरूरत होती है, टेम्परेचर अगर ऊपर हो भी जाए कोई हर्ज नहीं होता। एंड यू थिंक कि क्योंकि किसी पिछले 4 दिनों में कोई नहीं बोला इसलिए पार्लियामेंट में आपको कोई मसला नहीं होगा, हुकूमत को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब वैसे ही साथ खड़े हैं? हम चाहते हैं आज देखें ना, आज लीडर ऑफ द आज हमने नून लीग को पार्लियामानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैन हमने राना तनवीर की मुखालफत नहीं की, हम और लेजिस्लेशन पे ऑर्डिनेंस हम लाए, फिर हमने ऑर्डिनेंस हुकूमत के अपोजिशन के कहने पे ऑर्डिनेंस को वापस किया और प्रॉपर उस पर डिस्कशन होगी लेजिस्लेशन के ऊपर। बहुत सारे लेजिस्लेशन है जिसमें अपोजिशन मुतफिक है, कुछ प्राइवेट मेंबर डे पे अपोजिशन के बिल आ रहे हैं जिसको हम सपोर्ट करेंगे, जो सब कॉमन सबके पब्लिक इंटरेस्ट में होंगे। ऐसा माहौल नहीं है जैसा आपको नजर आ रहा है, ऐसा माहौल नहीं है। राना तनवीर को आपने क्यों नहीं अपोज किया? शहबाज शरीफ साहब ਤੁਸੀਂ ਐਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ नहीं, शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस थे। अच्छा, मियां साहब के ऊपर केसेस थे, वो नैब के अंदर मतलूब थे। और देखे ना, एक चीज वक्त ने साबित की कि हमारे इतराज़ात ठीक थे। मियां साहब जब तक जेल में रहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की उनको जरूरत थी, रोजाना मीटिंग करते थे। जब से जमानत पे रिहा हुए मियां साहब ने एक मीटिंग भी नहीं की। छोटे मियां साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, देखिए 1 साल हो गया उनको, 8 महीने हो गए जमानत पे, बेल पे। कमर में दर्द था। देखें वो राउंड कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, उस वक्त कमर में दर्द नहीं। या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये पब्लिक एक्सचेकर के साथ और ये पार्लियामानी सिस्टम के साथ ज्यादती है कि आप एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन चेयरमैन पीएसी बन जाएं और आप इजलास भी ना करें। मेरे ख्याल उनको पहले रिजाइन कर देना चाहिए था, बहुत लेट किया उन्होंने एक दफे पहले कोशिश की थी मगर उस वक्त शायद बाकी अपोजिशन की जमातें नहीं। मेरे ख्याल में उन्होंने ज्यादती की थी, उनको पहले करना चाहिए था रिजाइन। तो आप लोग सिर्फ इसलिए माने क्योंकि आपके ख्याल में राना तनवीर इज अ बेटर चॉइस या उनके ऊपर केसेस नहीं है और मतलब कोई बिहाइंड द सीन्स डील नहीं है? मेरी बात सुने, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट का माहौल अच्छा हो, लेजिस्लेशन स्मूथली हो और पार्लियामेंट में ये गाली गलोच ना हो, लेजिस्लेशन के ऊपर पब्लिक के जो मसाइल है उसके ऊपर डिस्कशन हो और कानून साजी हो। वो तो आप चाहते हैं मगर फिर हम उसके लिए अपने अमली कदम भी उठा रहे हैं, सिर्फ चाहते नहीं है। यही तो अमली कदम क्या है, हमें भी बताए ना, हमें भी बताए ना क्या कदम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देख लें और कमेटीज देख लें, मिनिस्टर जाते हैं कमेटीज के अपोजिशन के सामने पेश होते हैं रोजाना, जिसके चेयरपर्सन अपोजिशन के मेंबर हैं, वहां मिनिस्टर सेक्रेटरीज जाते हैं, पहले भी हो उनकी रिकमेंडेशन पे। तो पहले भी हो रहा था बट पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर शोर बहुत मचता था, फिर भी वो कैसे आप खत्म करेंगे? अब जातियात के ऊपर अगर अपोजिशन की तरफ से अटैक नहीं आएगा तो मैं समझता हूं हुकूमत की तरफ से भी नहीं आएगा और ना आना चाहिए। मगर क्या हम अज्यूम कर सकते हैं कि अब अपोजिशन की तरफ से जातियात पे अटैक नहीं आएगा? मेरे ख्याल में नहीं आएगा। दैट मीन्स कि आप लोग कहीं बैठे हैं, कोई फैसले नहीं, हमारा बैकडोर राबते भी हैं एक दूसरे से। वही तो पूछ रही हूं, परवेज खटक साहब और स्पीकर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब, हुकूमत ने शिबली फराज साहब, ये 4-5 लोग बैकडोर राबते भी हैं अपोजिशन के साथ। मुख्तलिफ इश्यूज पर डिस्कशन भी हो रही है, लेजिस्लेशन के ऊपर भी हो रही है। तो यही तो पूछ रही हूँ कि आपने उनको क्या ऑफर किया है? आपने उनको क्या ऑफर किया कि वो अब अटैक करेंगे? नहीं करेंगे। यही ऑफर किया है कि आप हुकूमत में पार्लियामेंट के अंदर हमारे साथ मेरिट के ऊपर जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो चीजें हमारे साथ तामन करें। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर कोई बात हुई है? प्रोडक्शन ऑर्डर तो यार ही हो गए थे, उसमें क्या सबके नहीं हुए थे, शायद शायद वो भी हो जाए, वो भी हो जाएंगे, हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया चंद साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।